बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज इसको एक बड़ा एजाज़ समझता हूँ कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की सेलिब्रेशन को पाकिस्तान को एक एजाज़ मिला होस्ट करने का। और मैं अपने मुल्क के लिए खुश हूँ इसलिए कि बड़ी जल्दी हमारा मुल्क एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट के मैप पे आ गया है कि दुनिया अब रियलाइज़ करती है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो उन चंद मुल्कों में से है जो कि फ़िक्र करता है अपने आने वाली नस्लों के लिए, और लिहाजा आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर जहान छोड़ने की जो वो कोशिश कर रहा है वो एक्नॉलेज की गई हैं। तो मुझे इससे भी बड़ी खुशी है। मैं अपनी कौम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए जो हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये बड़ा ज़रूरी है हम सबको समझना, क्योंकि वो दुनिया की तारीख़ में कभी भी ऐसा लीडर ना आया था ना आएगा। तो उन्होंने कहा कि अगली दुनिया के लिए ऐसे जियो कि तुमने कल मर जाना है। अपने अमाल इतने अच्छे करो कि तुम्हें सारा फिक्र होना चाहिए कि तुम्हें एक दिन अल्लाह को जवाब देना है। तो इस तरह करो कि तुम आज से अपने अमाल ठीक करो, लेकिन दूसरी दुनिया के लिए, इस दुनिया के लिए ऐसे जियो कि आपने 1000 साल जिंदा रहना है। यानी जो भी आज इस दुनिया पे आप कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आने वाली नस्लों पे क्या होगा, आपको मुसलसल सोचना चाहिए। और एक कुरान की आयत है कि मेरी ज़मीन पे निकल के देखो कि कितनी कौमें मैंने बर्बाद की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। तो ये अल्लाह का हुक्म है कि आपकी जब अल्लाह की ज़मीन पे आप कदम रखते हैं तो आपको फिक्र करनी चाहिए कि आप जो भी उसकी ज़मीन पे जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसका आगे आने वाली जनरेशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। बदकिस्मती से ना दुनिया में इसके ऊपर तवज्जो दी गई। कई मुल्कों ने दुनिया में बड़ी तवज्जो दी शुरू से। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने कई दुनिया के ऐसे मुल्क देखे हैं जिधर शुरू से ही उनके अंदर एक एहसास था कि हमने अपनी इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है, लेकिन कई मुल्कों को इस चीज़ की बिल्कुल फ़िक्र नहीं हुई। हमारा मुल्क भी उनमें से एक है। आप ये सोचें कि जब से पाकिस्तान बना है, मैं असेस कर रहा था 2000 जब हमने 1 अरब दरख्त लगाने का फ़ैसला किया पख्तूनख्वा में, जब हमारी गवर्नमेंट आई 2013 में, तो सारी हमारी तारीख में 64 करोड़ दरख्त लगाए गए थे। जितनी भी हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स थी, टोटल दरख्त हमने 64 करोड़ लगाए थे। तो हमने 5 सालों के अंदर अंदर 1 अरब दरख्त लगाया पख्तूनख्वा में। लेकिन यही नहीं तकलीफ दह चीज़, जो पुराने हमारे जंगल थे, जो बचपन में मैं जाया करता था, मुझे मेरे कज़न मेरे बड़े लेके जाया करते थे। छांगा मांगा का बड़ा जंगल होता था, कुंदिया का मियाँवाली में बड़ा जंगल था, चीचावती में, दीपालपुर, ये सारे जंगल पुराने बने हुए थे, अंग्रेज़ों के बनाए हुए। तो हमारे देखते देखते ये जंगल तबाह होने शुरू हुए और जंगलों के अंदर बड़े दरख्त कट गए, इंक्रोचमेंट हो गई, उनकी ज़मीनों के ऊपर लोगों ने कब्जे कर लिए। कोई किसी को फिक्र नहीं थी कि कितना बड़ा हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए असास है हमारे जंगल। और ये हमारे जंगल भी आहिस्ता आहिस्ता गए, हमारे दरियाओं को पोल्यूट किया गया कि बेदर्दी से। मैं जब बड़ा हो रहा था तो हमारे ज़मान पाक के बाहर जो नहर है, वो मैंने आप लोगों को देखा हुआ कि आम साइकिल पे जा रहे होते थे, गर्मियों में लोग उतर के नहर का पानी पीते थे। आपको तसव्वुर भी, अब नहर का पानी तो छोड़ो, नलके का पानी ठीक नहीं है। और जो लाहौर था सिटी ऑफ गार्डन्स, आज उसके जो पोल्यूशन रेट्स हैं वो किधर से किधर पहुंच चुके हैं, डेंजर लेवल से कई ऊपर चले गए। लेकिन ये भी है कि अल्लाह ने हमें हमेशा मौका देता है कि हम अपना कोर्स करेक्ट कर लें, अपना रास्ता ठीक कर लें। तो ये दुनिया को एक मौका है
اور یہ جو یونائٹڈ نیشنز کا ایکو سسٹم، ڈیکیڈ آف ایکو سسٹم ریسٹوریشن، کہ 10 سال ہم کوشش کریں گے اپنا جو ایکو سسٹم ہے جس میں سب کچھ ہے، ماحولیات ہے، درخت ہیں، سب کچھ ہے، پانی ہے، ہم اس کو ٹھیک کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ موقع دیتا ہے، کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے، معاف کرنے والا خدا ہے، وہ ہمیشہ آپ کو راستہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اپنا راستہ ٹھیک کرو۔ ہمارے لیے یہ موقع ہے، یہ 10 سال، یہ 10 سال میں دنیا نے اپنا کورس کریکٹ کرنا ہے۔ جو ایک مقابلہ چل رہا ہے دنیا میں، ایک طرف ہے ہوس، گریڈ، دوسری طرف ہے انسانیت، اس کا بیلنس ہونا چاہیے۔ جب یہ بیلنس کھو جاتا ہے، جب کنزیومرزم، کنزمپشن، گریڈ اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے، اس کا ہمیشہ منفی اثرات انسانیت کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ یہ جو بھی بورس جانسن نے کہا، وہ جو ویڈیو میں تھوڑی سی آواز کی سمجھ آئی، پتہ نہیں کیا وجہ تھی، لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے بھی یہی بات کی کہ ہم اگر اپنی ماحولیات کا، ایکو سسٹم کا دھیان نہیں رکھیں گے، اس کے اثرات ہیں، انسانیت کو اس کی بڑی بھاری قیمت دینی پڑے گی۔ تو جو ہم کر رہے ہیں، میں ذرا بریفلی آپ کو بتا دوں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا تو جو یہ کاربن ایمیشنز کے اندر جو ہماری جو کنٹریبیوشن ہے، وہ منسکیول ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، 1% سے بھی نیچے ہے۔ ہماری 22 کروڑ آبادی ہے، لیکن ہماری 1% سے بھی کم کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز میں ہمارا رول ہے۔ اس کے باوجود ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ملک کے اندر کوشش کریں گے کہ ہم جو بھی ہم کر سکتے ہیں، ہم یہ جو گلوبل وارمنگ ہے جس کے منفی اثرات ہیں، جو سب سے بڑی بات کی جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے، کہ پانی کا بہت بڑا ایشو آنے والا ہے دنیا میں۔ ابھی سے ہمارے صوبے آپس میں کہتے ہیں کہ جی ہمارا پانی چوری ہو گیا، یہ کہتا ہے ہمیں کم پانی مل رہا ہے۔ تو یہ آگے جا کے اگر ہم اب سے اس کی تیاری نہیں کریں گے، اس کے بہت بڑے برے اثرات آگے جانے لگے ہیں۔ کئی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، کئی جب تک دنیا اس کے اندر ایکشن نہیں لیتی تو پھر بھی ہم اتنا زیادہ ہماری جتنی بھی ایفرٹ ہے اس کا کم اثر ہوگا۔ یہ یاد رکھیں کہ جو پاکستان، میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا 80% پانی دریاؤں میں گلیشیئر سے آتا ہے، اور ہمارے جو گلیشیئرز ہیں یہ متاثر ہو رہے ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، اور اس سے آگے جا کے ہم تو جتنا کریں گے، اور وہ ہمیں کرنا چاہیے، انسان کو اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، لیکن دنیا کو بھی اگر اس کے اوپر جو کاربن ایمیشنز کے اوپر جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں، وہ ابھی سے اس کے اوپر کام نہ کیا گیا۔ اور شکر ہے کہ یہ کرونا وائرس کا، یہ کووڈ کا ایک جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ کہ دنیا کو ایک دم احساس ہوا ہے کہ دنیا انٹر ڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ اب نہیں کر سکتے کہ میں اپنے بارڈر بند کر دوں تو میں بچ جاؤں گا۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو بارڈرز کا دھیان نہیں رکھتی، جس طرح کرونا وائرس تھی، اور نہ ہی یہ دھیان رکھے گی جو گلوبل وارمنگ ہے، اس کے اثرات ساری دنیا پہ پڑیں گے۔ لیکن ان ملکوں کے اوپر جن کا پانی ڈیپینڈ کرتا ہے گلیشیئرز کے اوپر، ان کے اوپر بہت برا اس کا ایفیکٹ جائے گا، جس میں پاکستان تو ایک ملک ہے۔ ہندوستان جو سارا ان کے ہمالیہ سے جو ان کے گلیشیئر سے پانی آتا ہے، گینجیز کے اندر، برہما پوترا میں، 2 بڑے دریا سسٹمز جو ہیں ان کے، وہ متاثر ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف پہاڑوں کے دوسری طرف کرگستان، ترکمانستان، تاجکستان، پھر نیچے ازبکستان، کیونکہ ان کا بھی ادھر سے پانی آتا ہے گلیشیئر سے، وہ سارا علاقہ متاثر ہوگا اس کے ساتھ۔ ابھی سے جو تاجکستان کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ 1000 گلیشیئر ان کے پگھل چکے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے۔ 20 سال پہلے جب گلوبل وارمنگ کی بات ہوتی تھی، لوگ مذاق اڑاتے تھے لوگوں کا۔ میں نے خود سنا ہوا ہے لوگوں کو، جب کئی انوائرمنٹلسٹ کہتے تھے کہ موسم گرم ہو رہا ہے تو سب مذاق اڑاتے تھے۔ ابھی بھی پچھلے کئی سالوں پہلے بھی مذاق اڑتا رہا ہے لوگوں کا، لیکن اب دنیا ریئلائز کر رہی ہے اس کا امپیکٹ، جو کلائمیٹ چینج ہے، جو
مثلا فلپینز، ان کے پریزیڈنٹ کہیں ملے تھے بیجنگ میں، تو وہ ان کا تو ملک میں ہر دوسرے دن نہ کوئی سائیکلون آ رہا ہے، کوئی ٹائفون آ رہا ہے، ہریکینز آ رہی ہیں، تو جو نقصانات اب اس کے، اور کئی اور ملک فیس کر رہے ہیں یہ جو کلائمیٹ، یہ جو انپریڈکٹیبل موسم ہے یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. تو لہٰذا پہلے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں خود، اگر دنیا نہیں کرتی تو کیا ہم نے کچھ نہیں کرنا؟ نہیں، پاکستان نے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اکنالج بھی کیا کہ جو پاکستان نے اب تک کیا. ہم نے آگے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اب تک 1 ارب درخت لگائے پختونخوا میں پہلے، اور اس کے لیے میں خاص طور پہ اپنے فارسٹ گارڈ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ جو ٹمبر مافیا جس نے تباہی کی، جس نے کئی ہمارے پختونخوا کے اندر اور ناردرن ایریاز میں جنگلات ختم کر کے رکھ دیے. کاراکورم ہائی وے پہ ایک دفعہ میں 25 سال پہلے آ رہا تھا، کوئی 50 سال تک 50 کلومیٹر تک درخت کٹے ہوئے پڑے ہوئے تھے. تو یہ ٹمبر مافیا اتنا طاقتور تھا، کوئی پولیٹیشن اسے کچھ نہیں کرتا تھا. تو پہلی دفعہ پختونخوا میں ہم نے ان کا مقابلہ کیا اور قربانیاں دیں. ہمارے فارسٹ گارڈز نے 10 ہمارے فارسٹ گارڈ شہید ہوئے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے. آخر میں ہم نے ان کی کمر توڑی اور پختونخوا اس لیے کامیاب ہوا 1 ارب درخت اگانے کے لیے. اب ہمارا جو دوسرا چیلنج ہے، ہم نے 10 ارب درخت کا فیصلہ کیا اگانے میں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ 1 ارب درخت کا جس سے 1 ارب درخت پورا کیا تھا وہ میں نے ابھی مرغلا میں پلانٹ کیا، تو ہمارا 1 ارب درخت پورا ہو گیا. یہ جو 10 بلین جو دوسرا والا ہمارا جا رہے ہیں، 9 ارب رہ گئے ہیں. اس کی کامیابی کے اندر جب تک ساری قوم مل کے اس چیز کا احساس نہیں کرے گی کہ یہ ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے. سب کو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اسکول کی ٹیچرز، میں سارے پاکستان کی ٹیچرز کو خاص طور پہ آج کہنا چاہتا ہوں، آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسکولوں کے اندر آپ بچوں کو شروع سے بتانا شروع کریں کہ اہمیت کیا درختوں کی، کیوں ہمیں اپنے گھر میں، شہر میں، جدھر جگہ ملے، کیوں ہمیں درخت اگانا ہے، کیوں ان کے مستقبل کے لیے یہ ضروری ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے 10 ارب میں تو اتنا امپیکٹ پڑے گا، لوگوں کی زندگیوں پہ پڑے گا، ملک پہ پڑے گا، سارا جو ہماری اکانومی ہے اس کے اوپر امپیکٹ پڑے گا. یہ صرف یہی نہیں کہ درخت اگاتے ہیں اور اس سے گلوبل وارمنگ کا امپیکٹ ہے، پانی ریٹین کرتا ہے درخت. آگے جو پانی کے ہمیں مسئلے آ رہے ہیں اس میں ہماری مدد کرے گا، موسم کو صاف کرے گا، آکسیجن جو سپلائی جاتی ہے اس سے جو ہمارے شہروں کے اندر پولوشن بڑھتی جا رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرے گا. اور پھر وائلڈ لائف، برڈ لائف، یہ سارا ایک پورا ایکو سسٹم ریسٹور ہوگا. تو اس کی بہت بڑی وجہ ضرورت یہ ہے کہ سارا ملک اس میں شامل ہو. یہ کبھی بھی کوئی گورنمنٹ خود نہیں کر سکتی، قوم مل کے یہ جنگ جیت سکتی ہے. اور جو میں نے دیکھا پختونخوا کے اندر پہلے 2 سال کوئی رسپانس نہیں تھا، تیسرے سال تھوڑا سا آیا، اور چوتھے اور 5ویں سال ایک بہت بڑی اویئرنیس کریٹ ہوئی اور سب شامل ہو گئے اس کے اندر. تو میں اب چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو ہمارے انیشیٹوز ہیں اس کے اندر ہم ساری قوم کو انوالو کریں. خاص طور پہ جو ہماری بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے، ہم دنیا میں دوسرا ینگسٹ پاپولیشن ہے. مثلا چائنا کو بڑا پرابلم ہے، ان کے بوڑھے ہو گئے لوگ، انہوں نے اب کہا کہ بچے زیادہ پیدا کرو. ہم کوشش کریں بچے کم پیدا کریں کیونکہ ہمارے لوگ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمارا جو ینگ پاپولیشن ہے اس کی یہ بہت بڑی، ہم اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ایک ایسٹ میں کہ وہ ہمارے شامل ہو. یہ جو ساری ہمارا جو ایکو سسٹم ریسٹوریشن کے اندر، اس کے اندر پوری طرح ہمارے یوتھ کی پوری کنٹریبیوشن، بچوں کی کنٹریبیوشن ہو اور اویئرنیس شروع سے ہی ہو جائے. میں نے یہ دیکھا تھا کہ کئی یورپین ملکوں میں اسکول سے بچوں کو پورا احساس ہوتا ہے انوائرمنٹ کا. بچے پریشر ڈالتے ہیں بڑوں کے اوپر کہ آپ ہمارے مستقبل کے لیے آپ کو انوائرمنٹ کا دھیان رکھنا پڑے گا. ہمارے جو انیشیٹوز ہیں 10 بلین ٹری کے علاوہ، جو یہ ویٹ لینڈ، یہ جو ریچارج پاکستان، ہمارا کیونکہ پانی کا پرابلم ہے، یہ بڑا اچھا ایک انیشیٹو، اور میں امین اسلم آپ کو اس کی داد دیتا ہوں کہ جو ہمارا فلڈ واٹرز ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں.
انہی فلڈ واٹرز کو ہم یہ جو ہماری ویٹ لینڈز ہیں مثلا لیکس ہیں ان کو ہم ریچارج کر سکتے ہیں اور ان کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. جب فلڈ کا پانی ہے تو وہاں بھی پانی سٹور ہو جائے گا اور وہ پانی پھر نیچے سیپ کرتا ہے, گراؤنڈ لیول بھی ہمارا ایکویفر بھی باقاعدہ ریجوونیٹ ہوتا جائے گا. تو اس کے لیے بھی ایک بڑا زبردست پروگرام ہے. پھر جو مرین لائف ہے, ہمارے پاس ایک بہت بڑی کوسٹ لائن ہے ادھر. پھر یہ جو ابھی آپ نے دیکھا بھی جو مینگرووز ہیں ان کی ریجنریشن کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ مینگروو کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کاربن ابزارب کرتی ہے سب سے زیادہ, تو وہ انوائرمنٹلی سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے. تو مینگرووز کے اوپر دنیا میں کم ہو رہے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں مینگرووز ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں. اور پھر جو ہمیں سب کو کوشش کرنی ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کا اس میں انوالومنٹ کریں, یعنی لوگوں کی جو مقامی لوگ ہیں. یہ یاد رکھیں بھوکے لوگ انوائرمنٹ کی پرواہ نہیں کریں گے. اگر میں بھوکا ہوں مجھے کیا, میں پہلے تو سوچوں گا اپنا پیٹ پالنے کا, مجھے کیا فرق اگر میں بھوکا مار رہا ہوں کہ درخت لگتے ہیں یا نہیں لگتے. سو جو مقامی لوگ ہیں ان کی انوالومنٹ اس میں بہت ضروری ہے, جس کے لیے جو امین اسلم آپ نے گرین جابز کی بات کی کہ ہم ان کو سٹیک دیں اس کے اندر. جو ابھی آپ نے دکھایا کہ خواتین پہاڑی علاقوں کے اندر نرسریز اگا رہی ہیں اور ان کو پھر پیسے ملتے ہیں, ان کی انکم بڑھ رہی ہے, وہ انوالو ہو جاتے ہیں. پھر وہاں کے مقامی نوجوان ہیں ان کو پھر فارسٹ گارڈز بنائیں, ان کی ذمہ داری دیں, ان میں سے سلیکٹ کریں, کیونکہ اب ہم نے 15 نئے نیشنل پارکس بنا دیے ہیں. اور یہ نیشنل پارکس ان کو جو پرزرو کریں گے, جو ٹریننگ کرنی ہے, آپ نے کوئٹہ کا بتایا جو زیارت کے اندر اسکول بنایا ہے, یہ نیشنل پارکس کے لیے اسپیشل گارڈز آپ کو چاہیے. اور ان کی بھی جو ہمارے فارسٹ گارڈز ہیں ان کی بھی نفری بڑھانی پڑے گی, ان کو بھی ٹریننگ دینی پڑے گی کہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ان نیشنل پارکس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور اس سے پھر جب مقامی لوگوں کو فائدہ سب سے زیادہ ہوگا کہ ایکو ٹورزم بڑھ جائے گی. تو جب مقامی لوگ دیکھیں گے کہ درخت بچانے سے, علاقوں کو پرزرو کرنے سے ان کی زندگیاں بہتر ہوتی ہیں, تو پھر وہ سٹیک ہولڈرز ہو جائیں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے ناردرن ایریاز میں جو آئی بیکس تھا وہ ختم ہوتا جا رہا تھا تقریباً. آئی بیکس جو آپ نہیں جانتے کہ خاص یہ ہرن کی طرح کا جانور ہے جو بڑا دنیا میں بڑے کم ایریاز میں بچتا ہے, تو پاکستان کے ناردرن ایریا میں تقریباً ختم ہو گیا تھا. اس کے لیے ایک بڑا اچھا پروگرام آیا ٹرافی ہنٹنگ کا, کہ انہوں نے اسپیشل باہر سے لوگ آتے ہیں, $1 لاکھ دیتے ہیں ایک آئی بیکس کو مارنے کے لیے. تو وہ باہر سے آتے ہیں, وہ پھر $1 لاکھ جو وہ دیتے ہیں وہ سارا پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے مقامی لوگوں کے اندر. تو پھر مقامی لوگوں کو جب پیسہ ملتا ہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. آج اتنا زیادہ پاپولیشن ہو گیا ہے آئی بیکس کا کہ وہ مجھے انہوں نے دکھایا ہم سڑک سے نظر آتے ہیں آئی بیکس پھرتے ہوئے اوپر, کیونکہ لوگوں کا سٹیک ہو گیا اس میں. اسی طرح ہم نے لوگوں کا سٹیک بنانا ہے نیشنل پارکس کو بچانے کے لیے, کیونکہ وہاں ٹورزم آئے گی, ان کا فائدہ ہوگا. یہ جو ہمارے سارے اب علاقے ہیں جو ہم ٹورزم کے لیے کھول رہے ہیں, ان کے اندر جو درخت ہیں ان کو بچانے کے لیے لوکل لوگوں کو ہم نے انوالو کرنا ہے, ان کی مدد کرنی ہے, ان کی روزگار بہتر کرنا ہے, تاکہ وہ پھر سٹیک ہولڈرز بن جائیں. آخر میں پاکستان کا جس طرح میں نے کہا ہماری کنٹریبیوشن گلوبل وارمنگ یعنی کاربن ایمیشنز میں منیمل ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اور جو امیر ملک ہیں جو سب سے زیادہ اس کے اندر کاربن ایمیشنز میں جن کی کنٹریبیوشن ہے, ان کی اب بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ کم از کم وہ فنڈز پرووائڈ کریں تاکہ ہمارے جیسے ملک گلوبل وارمنگ فائٹ کر سکیں, ہم اپنی انوائرمنٹ کو بہتر کر سکیں. اب مسئلہ کیا ہے, ریسورسز کا ڈفرنس. ہمارے پاس مثلا کیا کنسٹرینٹس ہے پاکستان کے پاس, ہم نے بڑی مشکلوں سے پیسہ نکالتے ہیں اپنی 10 بلین ٹری سونامی کے لیے, اور پھر یہ جو کلین اور گرین پاکستان کے انیشیٹیوز ہیں, ہمارے پاس آدھا پیسہ جو ہمارا ٹیکس کا وہ تو چلا جاتا ہے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں, جو باقی بچتا ہے اس کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے. ہمارے پاس ہیومن ڈیولپمنٹ, تعلیم, لوگوں کی صحت کے لیے
سیکیورٹی کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے، ڈیولپمنٹ کے لیے یعنی ویلتھ کریشن کے لیے. تو جو پیسہ اصل میں اتنا اس کے اوپر ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا جو پیسہ بچتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. ہم بڑی مشکلوں سے پیسہ نکالتے ہیں اپنی انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے کیونکہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے. اب میں آپ کو ریسورسز کا صرف تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح کی ریسورس ڈفرینشیل ہے ہمارے اور امیر ملکوں میں. کرونا کے اندر ہم نے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں ریلیف دیا لوگوں کو، کیونکہ کرونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ساری چیزیں متاثر ہوئی. تو وہ ہم نے اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ انسینٹیو دیا اور وہ مر کے $8 بلین 8 ارب ڈالر تھا. امریکہ نے اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اب تک 4000 ارب ڈالر خرچ کر چکے. تو کدھر 22 کروڑ لوگوں کا 8 ارب ڈالر اور کدھر 33 کروڑ لوگوں کا 4000 ارب ڈالر. یہ جو ریسورس ڈفرینشیل ہے یہ اس کی وجہ سے وہ ملک جو سب سے زیادہ پلوٹ بھی کرتے ہیں، جن کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے، ان سارے ملکوں کو سپورٹ کرنا چاہیے جو کہ کلائمیٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور میں اس میں یونائٹڈ نیشنز کو پھر UNEP کو انوائرمنٹ پروگرام کو خاص طور پہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ یہ بار بار یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ امیر ملک اپنی ذمہ داری لیں، مدد کریں ان لوگوں کی جو سارے جنگ لڑ رہے ہیں انوائرمنٹ کی. مثلا بنگلہ دیش ہے، ان کو بڑا وہ بھی ان 10 ملکوں میں سب سے زیادہ متاثر ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جس طرح پاکستان ہے. تو ان سارے ملکوں کی مدد کریں ہمارے لیے بھی تاکہ ہم بھی فائٹ کر سکیں اور یہ بھی پھر اپنی کوشش کریں کہ جو ایمیشنز ہیں ان کو کم کریں. اور یہ جس طرح ہم بھی اب اپنی ایمیشنز کے اوپر بھی ہم جو آگے فیصلہ ہم نے کیا ہے کہ 2030 تک ہمارا جو ساری بجلی ہم بنائیں گے وہ 60% رینیوبلز سے بنے گی اور ہماری انشاءاللہ 30% جو بھی ساری گاڑیاں ہوں گی وہ یعنی الیکٹرک بجلی سے چلیں گی. جس طرح کہ ابھی باہر اور میں داد دیتا ہوں ہمارے نوجوانوں کے کہ انہوں نے اسکوٹر بھی بنا لیا ہے جو بجلی سے چلتا ہے، انہوں نے رکشہ بھی بنا لیا ہے. یہ ساروں سے ہمارے شہر کے اندر جو پولوشن لیولز ہیں وہ نیچے آئیں گے. میں پنجاب گورنمنٹ کو خاص اس لیے آج کیونکہ انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں میں ان کو مبارک دینا چاہتا ہوں کیونکہ لاہور کے اندر جو بھٹے تھے اینٹوں کے اس کی وجہ سے بہت پولوشن تھی. تو پنجاب گورنمنٹ نے 1 سال میں سارے جتنے بھٹے ہیں ان کو ایک نئی ٹیکنالوجی زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ لے آئے جو کہ یہ جو پلوٹ نہیں کرتے. تو یہ ہم سارا ملک کا لوگوں کا اب دھیان ہی اس طرف جانا چاہیے کہ اس ملک میں درخت اگائیں، اس ملک میں اپنے دریا صاف کریں، اس ملک میں اپنے شہروں کے اندر درخت اگائیں تاکہ پولوشن لیولز کم آئیں، اس ملک میں ہم صفائی کریں. اور اس سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم سارا ملک مل کے ایک ہی طرف چلے کہ ہمارے یوتھ، ہمارے بزرگ اپنے بچوں کے لیے سب یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ جو اب ہے ڈیکیڈ، یہ جو یونائٹڈ نیشنز نے اناؤنس کیا ہے ڈیکیڈ آف ایکو سسٹم ریسٹوریشن، کہ ہم ایک دنیا فائٹ بیک کرے اپنا ایکو سسٹم کو ٹھیک ریسٹور کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ.